अलैक्म। देखती आंखों सुनते कानों सबको शायद गिलानी का सलाम पहुँचे। करोड़ों दरूद बरस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सबको मैं दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, खुश रहें। आज की जो अच्छी बात है वो ये है कि आजिज़ी और सादगी इख्तियार करें, क्योंकि अल्लाह ताला तकब्बर से बचाए। सब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ है वो तकब्बर है, और आजिज़ी जो है उसमें कभी भी आजिज़ी आपको कभी नहीं डुबोएगी। अगर डुबोएगा तो वो आपका तकब्बर गुरु डुबोएगा। तकब्बर ये है कि अपने आप को अच्छा समझना और दुनिया को हर लिहाज से ज़लील समझना। तो ये है तकब्बर कि मैं बहुत आला हूँ, दूसरे लोग जो है मेरे सामने हकीर हैं। और हर चीज़ में तकब्बर जो होता है अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, क्योंकि तकब्बर के लिए सिर्फ अपनी अल्लाह ताला की ज़ात ही है जिसको जचता है, क्योंकि वो तो वाक़ई ही तकब्बर वाला है, क्योंकि उसने तो दुनिया बनाई है, तो मालिक है। हम इंसान, हमारी औकात ही क्या, हमारी कितनी औकात है कि हम उसकी बराबरी करें, नाउज़ बिल्लाह। इसलिए हमेशा आजिज़ी रखें, लोगों के साथ बर्ताव में भी और मिलनसारी में भी हर जगह पे आजिज़ी अपनाएं, और सादगी का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। तसन्नुअ और बनावट से पाक रहें। आज की जो हमारी गुफ्तगू का मैंने एक इंतखाब किया है, उसका उन्वान है मुझे अब्दुल गफ़ूर की मौत नसीब कर दे। ये एक वाक़या जो मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत प्यारा वाक़या है। मुझे इसने बड़ा इंस्पायर किया, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको वीडियो बना के आपके साथ इसको शेयर करूँ, और आप इसको सुन के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये वाक़या है कि इसमें जो है कि एक इंसान की ख्वाहिश है कि एक आदमी था, उसकी ये ख्वाहिश थी कि उसको अल्लाह ताला अच्छा दुनिया में भी अच्छाई दे और आखिरत भी उसकी अच्छी कर दे। इस वाक़ये का थीम ये है कि इसमें ये ख्वाहिश का इज़हार किया गया कि अल्लाह ताला मुझे हज की इस्तिताअत अता फ़रमाए, और मुझे आखिरी जो मेरा आखिरी लम्हात ज़िंदगी के जो हैं, मौत जो है वो अच्छी नसीब फ़रमाए। ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत एक मशहूर जावेद चौधरी साहब हैं, कॉलम निगार हैं, उनका मैंने पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उसमें ये था कि एक अज़ीज़ साहब थे जो कि अक्सर वो 1970 की दहाई में कहीं वो यूनिवर्सिटी में भी गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, और बड़े वहाँ से डिग्रियाँ होल्डर थे, अच्छी किताबें पढ़ने वाले थे। मतलब कि दुनिया की जहान की किताबें उनके पास ढेर की सूरत में मौजूद थी, जिनसे वो बाखूबी इस्तिफ़ादा हासिल करते थे। सारा दिन पढ़ाई लिखाई उनका एक मशगला था। इसके अलावा अमीर भी थे, अल्लाह ताला ने दौलत की फरावानी दी हुई थी, मिलें थी उनकी, आटे की भी मिलें थी, उनकी सनतें भी थीं। इसके अलावा ज़िम्मेदार भी थे, यानी कोई किसी किस्म का पैसे की तरफ से उनको अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ऊपर से वालिदैन के इकलौती औलाद थी, इस वजह से सारे जो माल असबाब बाप की वफ़ात के बाद वो अज़ीज़ साहब को मिल गया। और अज़ीज़ साहब जो थे वो अल्लाह ताला ने पर एक ख़ास करम किया हुआ था कि उनकी उम्र इस वक्त 72 साल थी, लेकिन वो 22 साल के नौजवान लगते थे। ये माशाल्लाह इतनी उनकी अच्छी सेहत थी, ये भी उन पर अल्लाह ताला का करम था। वो अक्सर हम लोगों से कहते थे कि खुदा करे मेरे लिए दुआ किया करो कि मुझे अल्लाह ताला अच्छी मौत नसीब करे और मुझे अब्दुल गफ़ूर की तरह मौत नसीब करे, मैं मरूं तो मैं अब्दुल गफ़ूर की तरह मरूं। अब लोग जो थे वो हैरान हो जाते, कई लोग उनको अच्छे ओहदे की दुआ देते, उनकी लंबी उम्र की दुआ देते, तो वो रोक देते। वो कहते नहीं, मेरे लिए दुआ करो तो बस यही दुआ करो कि मुझे अल्लाह ताला मुझे आखिरत अच्छी करे और मुझे ख़ात्मा मेरा ईमान पर हो, और मेरी मौत जो है अब्दुल गफ़ूर की तरह मौत मुझे नसीब आए। सारे पूछते, लेकिन वो खामोश हो जाते, टाल जाते। आज तक उन्होंने नहीं बताया था कि अब्दुल गफ़ूर है कौन। आखिर ये 1970 में जब वो डिग्रियाँ लेके आए, उसके बाद कारोबार में उन्होंने अपना आप किया। आखिर करते करते वो मतलब कि एक कामयाब इंसान थे, और उन्होंने ज़िंदगी में नाकामी का मुँह नहीं देखा था। हर किताब जो भी नई मार्केट में आती वो उसको ज़रूर लेके ख़रीदते, और वो पढ़ के उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते।
یعنی کہ ان کا نالج، ان کا علم جو تھا، آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر نئی کتاب ان کی لائبریری میں تھی اور وہ اس کو پڑھتے تھے اور اس کا ٹائم بھی دیتے تھے۔ اب 1993 کی بات ہے کہ جب یہ عزیز صاحب جو تھے ایک دم ان کا حج کی اللہ تعالیٰ نے ان کی سعادت نصیب فرمائی، حکم ہوا ان کو حج پہ جانے لگے، تو وہ جو آئے ان کے پاس کہنے لگے آ کے کہ آج میں اب میں حج پہ جا رہا ہوں تو میں نے واپس نہیں آنا، یہ میرا آخری حج ہے اور آخری سفر ہے، اس کے بعد میں آپ لوگوں سے نہیں مل سکوں گا، تو میرے لیے آج میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا نہیں کرنا، میری اولاد کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اچھی زندگی دے اور ان کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ آگے تو آپ ہمیشہ مجھے یہ دعا کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کرنا کہ میری دنیا میں جو ایمان پہ میرا خاتمہ ہو اور مجھے موت ملے، عبدالغفور کی موت ملے، تو آج یہ آپ کی جو ہے ایک دم سے یہ دعا کیوں چینج ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آج کے بعد تمہیں ملوں گا نہیں کیونکہ میرا یہ آخری سفر ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کا یہ آخری سفر ہے؟ تو انہوں نے کہا آج میں تمہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو عبدالغفور کون تھا۔ انہوں نے کہا کہ عبدالغفور جو تھا وہ ہمارا مل کا ملازم تھا، وہ ایک کھٹو، کام چور، سست، کاہل انسان تھا، دنیا بھر کی تمام خامیاں اس میں تھی، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، کبھی اس نے نیکی کا کام نہیں کیا تھا، وہ بھر کے اکثر اوقات ہماری مل کا آٹا بیچ کے وہ چوری کر لیتا تھا اور اس کو بیچ دیتا تھا، یہ اس کے کارنامے تھے۔ اور میں اس سے اتنا تنگ تھا کہ میں کئی بار اس کو میں نے نکالنے کی کوشش کی، لیکن میرے والد صاحب کا حکم تھا کہ میری مرنے کے بعد میرا کوئی ملازم نوکری سے نہیں نکالنا، اس لیے بھی میں مجبور تھا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ میرے تو خاص طور پر میرے والد کی یہ سمجھے کہ وراثت میں مجھے ملا ہوا تھا یہ ملازم، اس لیے مجھے اس کو برداشت کرنا ہی تھا۔ اس لیے عزیز صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کو برداشت کرتا رہا اور اس کے بجائے اس کی نالاکیوں کے، اس کی سستیوں کے، اس کی چوریوں کے بھی میں نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی۔ کہتے ہیں کہ وہ آخر کرتے کافی ایک دن ہوا کہ ہم لوگ ہر سال جو تھا، عزیز صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر سال اپنے خرچ پر ایک ملازم کو حج پر بھیجتے تھے، تو ہم لوگ قرآن اندازی کرتے تھے، جس کا نام آتا تھا اس کو ہم حج پہ بھیج دیتے تھے۔ اس سال بھی ہم نے پرچی جب ڈالی تو نام عبدالغفور کا نکل آیا۔ میں نے اس کو کہا کہ عبدالغفور تم جا حج کر کے آؤ، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا سر میں حج پہ نہیں جانا چاہتا۔ اگلے سال ہوا، پھر جب ہم نے قرآن اندازی کی تو حج میں عبدالغفور کا نام آ گیا۔ اب کہ جب اس کا حج کا نام آیا، پھر دوسری بار پرچی ڈالی گئی تو عبدالغفور نام آیا، تیسری بار پہ جب پرچی ڈالی گئی تو عبدالغفور کا نام آیا، چوتھی بار ہم نے کیا کہ خالی پرچی ایک مرتبہ میں لگ ڈال دی اور اس میں ہم نے اس کا نام نہیں ڈالا، صرف خالی پرچی ڈال دی۔ اس بار وہ خالی پرچی کا مطلب یہی تھا کہ اس بار اللہ کو منظور ہے کہ عبدالغفور حج پر جائے۔ میں نے اس کو کہا کہ عبدالغفور تم حج پر جاؤ، میں تمہیں پورے سال کی ایڈوانس تنخواہیں بھی دیتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ سر میں ایک ان پڑھ جاہل انسان ہوں، مجھے نماز آتی نہیں، قرآن میں نے نہیں پڑھا ہوا، میں حج کرنے کیا جاؤں گا؟ تو میں نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں نے ایک مولوی کا بندوبست کیا جس نے اس کو حج کے بارے میں تمام دعائیں یاد کرا دی اور اس کو میں نے تیاری کروا دی اور اس کو حج پہ بھیج دیا گیا۔ اب جب وہ حج پہ گیا تو اس نے طواف، جیسے ہی اس نے پہلا طواف کیا اور وہ طواف اس کا الوداعی طواف بن گیا، وہ جب طواف کیا تو وہ اس کی وہاں پہ ہی سجدے میں اس کی انتقال ہو گیا۔ کافی دیر تک لوگوں نے دیکھا، جب ہلایا تو دیکھا کہ وہ تو عبدالغفور مر چکا تھا۔ اب جب مجھے کال آئی کہ عبدالغفور کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی تدفین کا کیا کریں، اس کو پاکستان بھیجے یا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں بلا کے اگر وہاں اس کی موت واقع ہوگی ہے تو یہاں اس کو کیا کریں گے، آپ اس کی تدفین کا وہیں پہ ارینج کر دیں۔ میں نے اب وہاں کے جو انتظامیہ تھی اسے کہہ دیا کہ عبدالغفور کو وہاں بھی دفن کر دیا جائے۔ اب قدرت خدا کی ایسی ہوئی، اسی رات امام کعبہ کا انتقال ہو گیا۔ امام کعبہ کی جو میت تھی اور عبدالغفور کی میت حجر اسود کے سامنے جب جنازہ پڑھایا گیا
تو مثلاً لاکھوں مسلمانوں نے نماز جنازہ ادا کی، کیا سعادت تھی اس کی موت کی، اور جب اس کو دفن کیا گیا تو جنت البقیع میں اس کو دفن کیا گیا۔ ہم سب حیران پریشان۔ عزیز صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان، مجھے پتہ چلا تو میں بڑا سکتے میں آ گیا کہ یہ ایک ایسا انسان جس کو میں نے صرف ہم تو سمجھتے تھے کہ اس کو کبھی نیکی کی توفیق ہی نہیں ہوئی تھی، نہ کبھی اس نے نماز ادا کی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں نہ اللہ کا نام نہ رسول کا نام، اکثر وہ چرس بھی پیتا تھا اور وہ سگریٹ کا بھی عادی تھا۔ تو اس کے علاوہ وہ سارا دن بیٹھا چرس پی کے وہ اپنا مستی میں شراب نشے میں رہتا تھا۔ تو میں بڑا اس کا سکتے میں آ گیا۔ کہتا میں اسی وقت اٹھ کے میں عزیز صاحب گئے اس کی بیگم کے پاس عبدالغفور کی، اس نے کہا کہ بتاؤ عبدالغفور نے کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ اس کو اتنی اچھی ایک ایسی موت نصیب ہوئی ہے کہ جو کسی میں سمجھتا ہوں کہ ولی کو بھی بہت مشکل سے نصیب ہوتی ہے۔ تو اس کی بیگم نے کہا کہ ویسے تو اس کی مجھے نیکی کوئی یاد نہیں ہے، ہاں اس نے ایک اچھا کام کیا تھا۔ میں نے کہا وہ کون سا؟ اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، اس کا نام مریم ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، اس کے میاں کا انتقال ہو گیا، 2 بچیاں تھیں اس کی چھوٹی چھوٹی، تو میاں اس کا گھر ہی چھوڑ کے مرا، بس گھر کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کے دیور نے ان کے گھر کے جو اخراجات کے لیے تو ذمہ داری لے لی، لیکن اب بچیوں کو جو اسکول بھیجنا تھا ان کے اخراجات بھی تھے، اس کے لیے مریم کو کام کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ جب وہ مختلف لوگوں کے گھر میں نوکریوں کے لیے جاتی تو وہاں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس پر بے ایمان ہو جاتے اور اس کی عزت بہا ڈالنے کی کوشش کرتے، جس کی وجہ سے مجبوراً اس بیچاری کو گھر بیٹھنا پڑا۔ جب یہ واقعہ اس کو پتہ چلا عبدالغفور کو تو وہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا تم میری بہن ہو، آج کے بعد تم نے کہیں نہیں جانا، تمہارا سب خرچہ تمہیں ہر مہینے تمہارے دروازے پہ پہنچ جایا کرے گا۔ اس کے بعد عبدالغفور چوری کرتا تھا، جیسے بھی جو بھی کرتا تھا وہ اس کو سارے اسے خرچے کی چیزیں، بچیوں کی کتابیں سب کچھ جا کے اس کے دروازے پہ رکھ کے دروازہ کھٹکھٹا دیتا تھا، کبھی اس کے اندر گھر کے اندر نہیں گیا، اس کی دہلیز پار نہیں کی، اس کی شکل نہیں کبھی دیکھی اس نے مریم بہن کی، اور اس کو چیزیں دے کے آ جاتا تھا۔ ایون کہ آپ نے جو اس کو ایڈوانس حج کے لیے جو آپ نے 1 سال کی اس کو ایڈوانس جو رقم دی تھی وہ اس نے مریم کو دے دی اور اسے کہا کہ اپنے خرچے پورے کر لینا، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر کے مرا۔ تو اس کے علاوہ کہتے ہیں تو میں عزیز صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ دیکھیں کتنا بڑا اس نے کام کیا۔ کہتے میں اسی وقت اس کے گھر گیا، مریم کے بہن سے ملا اور اسے کہا کہ آج کے بعد تمہاری تمام بچیوں کی ذمہ داری اسکول پڑھانا، اس تمہارے اخراجات میرے ذمہ، میں بھائی ہوں، میں تمہاری اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ مجھے اس موت کی اتنی تمنا طلب ہوئی کہ میرے منہ سے صرف ایک دعا رہتی ہے، یا اللہ مجھے عبدالغفور کی طرح موت دینا، میرا ایمان پر خاتمہ ہو۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی میں نے جا کے اس کو بتایا کہ عبدالغفور کا انتقال ہو گیا، یہ عبدالغفور کی بیوی نے کہا، تو وہ اس کی مریم نے کہا، بہن نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے میری دعا قبول کی اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ اب عزیز صاحب جب عمرہ حج پر گئے تو وہاں پہ جا کے ان کی طواف کیا انہوں نے، اور ان کے لیے وہ بھی وداعی طواف بنا، ان کی وہاں پہ انتقال ہو گیا سجدے میں، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو انتقال ان کا ہوا اور جنت البقیع میں ان کی تدفین بنی، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور عزیز صاحب بھی عبدالغفور کی طرح جنت البقیع میں جہاں پہ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، وہاں پہ اہل بیت کے بھی کئی جو لوگ ہیں وہاں پہ دفن ہیں، ان کی سعادت ان کے ساتھ ملی ان کو، آج وہ وہاں پہ ان کی تدفین ہے، ان کی دعا قبول ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو لوگ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں نا، اللہ بھی ان کا خیال کرتا ہے۔ تو آپ بھی زندگی میں کوشش کریں کہ کچھ ایسا کر کے جائیں کہ کسی کے کام آئیں، کسی کی دعا لے لے۔ تو آپ کے ساتھ اسی طرح سے واقعات شیئر کرتی رہوں گی، اس کے لیے سبسکرائب کریں میرا چینل اور لائک کریں میری ویڈیو، اور دعا میں بھی یاد رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میں آپ کو چلتے چلتے بات کروں گی کہ ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔